अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना तो मिठाई का डिब्बा लेकर कई सालों बाद अपनी बहन के घर पहुंच गया, जो दूसरे शहर में रहती थी। उसने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी शादी के जेवरात फरोख्त कर दिए थे, मगर अम्मा के इंतकाल के बाद से मेरी उससे मुलाकात ना हुई थी। अब मैं अपनी खुशी अपनी बहन के साथ बांटना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मैंने अपनी बहन के गले में मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मुझे मेरी इस बहन की तरफ से कुछ नहायत ही अजीबो-गरीब किस्म के खत मौसूल हो रहे थे, जो दूसरे शहर में ब्याही थी। उसने मुझे कुछ वॉइस नोट भी भेजे थे, वो भी काफ़ी अजीब थे, जिनकी वजह से मैं बड़ा परेशान था, लेकिन फ़िलहाल मैं उस तरफ जा नहीं सकता था। मुझे याद है कि अब मैंने उसके घर जाने का इरादा कर लिया, और वो भी तब, जब मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया था। लेकिन जब सामने का मंज़र देखा तो हैरान रह गया। मैंने देखा कि वो अपने घर में ही बाहर सेहन में ज़मीन पे बैठी थी और उसके गले में एक लंबी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे पास ना अपना मकान था, ना कोई कीमती चीज़ थी, ना कोई ऐसा सहारा जो हमें किसी मुश्किल वक़्त में काम आता। हमारे मोहल्ले में सब लोग हमें तरस की नज़र से देखते थे। हमारी माँ हमेशा मेहनत करती रहती थी। हमारे बाप की एक छोटी-सी दुकान थी, जहाँ वो समोसे पकौड़े तलता था, और मैं बचपन में ही उसके साथ खड़ा हो जाता था। मेरे हाथ छोटे थे, आवाज़ बारीक थी, जिस्म दुबला-पतला था। लेकिन मैं ग्राहकों से बात भी करता था, चीज़ें भी पैक करता था, और बाकी बच्चों को देखकर दिल में एक अजीब-सा दर्द महसूस होता था। वो खेलते थे, हँसते थे, स्कूल जाते थे, उनके बस्ते साफ होते थे, यूनिफ़ॉर्म इस्त्री-शुदा होता था, जूते चमकते थे, और मेरे जिस्म पर एक ही कमीज़ होती थी, जो हफ्तों नहीं धुलती थी। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता था, दुकान खोलने में बाप का हाथ बटाता था, शाम को थक-हार कर वापस आता था। हमारे घर में कुल 3 अफ़राद थे। मैं, मेरी बहन और मेरे माँ-बाप। मेरी बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी और वो माँ के साथ घर के काम करती थी। हमारे पास कोई टीवी नहीं था, कोई पंखा नहीं था। गर्मियों में झुलसती हुई रातें थीं और सर्दियों में फटे लिहाफ थे। लेकिन मेरी सोच इन सब से अलग थी। मेरे ख्वाब किसी अमीर के ख्वाबों से कम नहीं थे। मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूँ, मैं सफ़ेद कपड़े पहनूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, मैं इस मोहल्ले से निकलकर किसी अच्छे इलाके में रहूँ। लेकिन मेरे बाप ने मुझे साफ कहा कि घर मुश्किल से चल रहा है, तेरे पढ़ने के पैसे नहीं हैं। मैं इनकार के बाद बहुत रोया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे तसल्ली दी। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाल कर दी। उसने माँ से सिलाई मशीन माँगी और कपड़े सीना शुरू कर दिए। शाम को थक कर वो खुद भी सो नहीं पाती थी, पर मेरी फीस भर देती थी। मैंने प्राइवेट एफए किया, घर के बर्तन धोकर, पानी भरकर, झाड़ू लगाकर सब कामों के बाद पढ़ाई करता था। ना कोई मेज़ थी, ना कुर्सी थी, ना रोशनी थी, पर मैंने हार नहीं मानी और एफए के बाद बीए भी कर लिया। मेरी बहन की शादी की बात चली तो मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि वो मेरे साथ-साथ थी। वो मेरी दुआओं की तरह मेरे हर काम में शरीक थी। लेकिन जब बात पक्की हुई तो बाप ने कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लोग अमीर हैं, लड़का शरीफ है, कोई सास नहीं है, कोई नंद नहीं है, एक बड़ा-सा घर है जहाँ वो अकेली राज करेगी। मैंने कहा, उसे इतना दूर भेजने की क्या ज़रूरत है? इसी शहर से इस शहर का फ़ासला इतना है कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते आधा दिन गुज़र जाता है। मेरी माँ ने भी मेरे साथ इत्फ़ाक़ किया। उसने कहा, अगर वहाँ कोई मसला हो गया तो हम तो पहुँचने से पहले कुछ ना कर सकेंगे। लेकिन बाप बज़िद रहा। उसका कहना था कि यहाँ अगर रही तो किसी गरीब का रिश्ता आएगा और वो उम्र भर तंगी में रहेगी। मेरी बहन सारा खामोश थी, पर जब उसकी खुशी देखी तो मैं भी चुप हो गया। उसने कहा कि मुझे वो लोग पसंद हैं, वो लोग इज़्ज़त से बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ खुश रहूँगी। शादी की तैयारियाँ हुईं, सब कुछ सादा था, ना कोई ज़ेवर था, ना कोई जहेज़ का ढेर था। एक छोटा-सा ट्रक आया, बहन उसमें बैठकर चली गई। माँ उसके गले लगी तो देर तक रोती रही। मैंने आँखों से आँसू पोंछे और खुद को सँभाला, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आई। उसके चेहरे पर चमक थी, नए कपड़े थे, नए अंदाज़ थे, पर वो दिल की वही नरम बहन थी। उसने मुझे गले लगाया, पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे कमरा अलग मिल गया है, खिड़की खुलती है, सामने बगीचा है, शाम को परिंदों की आवाज़ आती है। मैंने उसके चेहरे पर खुशी देखी तो दिल को सुकून मिला, पर कुछ ही महीने बाद वो आना बंद हो गई।
فون پر کبھی کبھار بات ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ آخری بار جب وہ آئی تو وہ دن بہت برا تھا، کیونکہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تابوت کے ساتھ آئی، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، پر وہ خاموش تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ چلنے سے قاصر ہو گئی تھی، بستر پر پڑ گئی تھی، اور میں خود کو اس حال میں اکیلا محسوس کر رہا تھا جس میں کوئی سہارا نہیں تھا، مگر میری آنکھوں میں اب بھی وہی خواب تھے، وہی جذبہ تھا، وہی ارادہ تھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور تیاری بھی خود کی، کسی کوچنگ سینٹر نہیں گیا، کتابیں ادھار لاتا تھا، رات کو پڑھتا تھا، دن کو کام کرتا تھا۔ ہر دن ایک نیا چیلنج تھا۔ میرے ساتھ نہ کوئی استاد تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی رہنمائی تھی، صرف ایک ماں تھی جو چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، آنکھوں سے حوصلہ دیتی رہتی تھی، اور ایک بہن تھی جو اب صرف دعا میں شامل تھی۔ میں نے ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر رکاوٹ کو پار کیا، ہر تانا سنا، ہر فاقہ جھیلا، اور خود کو اس امید پر زندہ رکھا کہ ایک دن سب کچھ بدلے گا، ایک دن میں بھی عزت سے جیا کروں گا، ایک دن ماں کے لیے بھی پنکھا چلے گا، ایک دن گھر میں بھی خوشبو آئے گی، اور میرے اندر وہ آگ جلتی رہی جو غربت سے نہیں بجھ سکتی تھی، جو محرومی سے نہیں دب سکتی تھی، اور میں نے تہیا کر لیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سب بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا جب میرے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے، ہر رشتے دار سے بات کی، دوستوں سے مانگا، کچھ لوگ وعدہ کر کے مکر گئے، کچھ نے صاف انکار کر دیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ پہلے بھی تمہیں 2 بار دے چکے ہیں، اب ہم کیا ہر مہینے تمہارے کفیل بن جائیں؟ میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، لیکن پڑھائی چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اس رات جب میں سویا تو میرے دل میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگلی صبح مجھے بینک سے کال آئی کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے ماں سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے کچھ بھیجا ہے۔ میں نے دوبارہ جانچ کی تو بھیجنے والے کا نام بہن کا نکلا۔ میں نے فوراً اسے فون کیا، لیکن اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، ہاں تم نے کہا تھا فیس کی ضرورت ہے تو میں نے بھیج دیے۔ میں نے پوچھا، کہاں سے بھیجے؟ تو اس نے کہا، کچھ جمع تھا وہی تھا۔ میں نے اس وقت زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن ایک ماہ بعد جب وہ کچھ دنوں کے لیے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ پیسے اس نے اپنے زیور بیچ کر بھیجے تھے، وہ زیور جو اس کے شوہر نے خاص اس کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہماری طرف سے شادی میں ہم کچھ خاص دے نہیں سکے تھے۔ وہ بولی، تمہاری تعلیم میری ساری خوشیوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور تم اگر کسی دن بڑے آدمی بنے تو یہ زیور ویسے بھی بہت چھوٹا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر گمسم ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر اس نے مسکرا کر کہا کہ میرے بھائی کو میں کمزور نہیں دیکھ سکتی، ایک دن وہ مجھ پر بھی فخر کرے گی۔ اس کے بعد کچھ سال گزر گئے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرتا رہا۔ بی اے کے بعد میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کی۔ میرے پاس وسائل نہیں تھے، نہ کوچنگ سینٹر جا سکتا تھا، نہ آن لائن کورس کر سکتا تھا، نہ مہنگی کتابیں خرید سکا، لیکن حوصلہ تھا، جذبہ تھا، ارادہ تھا۔ میں نے دن کو محنت مزدوری کرتا، رات کو روشنی کی کمی میں بھی پڑھتا، کبھی مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کر، کبھی کسی بند دکان کے سامنے بیٹھ کر، کبھی رکشے کے پیچھے بیٹھ کر۔ میں نے ہر جگہ پڑھا، ہر صفحہ خود سمجھا، ہر سوال خود حل کیا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، میرا امتحان اچھا ہو گیا، انٹرویو میں بھی کامیاب ہوا، اور ایک دن ایسا آیا جب مجھے لیٹر ملا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس دن میں دیر تک ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا اور اپنے باپ کی وہ پرانی دکان یاد کرتا رہا جہاں میں نے سموسے بھی بیچے تھے، برتن بھی دھوئے تھے۔ اپنے اساتذہ کو یاد کیا جنہوں نے کبھی مجھے کتاب دی تھی، کبھی تسلی دی تھی، اور اس بہن کو جس نے اپنا زیور بیچ کر میرے خوابوں کو پروان چڑھایا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اپنی بہن سے ملنے جاؤں گا، کیونکہ جو بھائی ایک دن فیس کے لیے پریشان تھا، آج وہ اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچا ہے، تو اس کی سب سے بڑی خوشی اس کی بہن کو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سب اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس بہن کے ساتھ کچھ عجیب باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کچھ مہینے پہلے اس نے مجھے ایک وائس میسج بھیجا تھا جس میں وہ رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو،
میں بہت مصیبت میں ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ میسج ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کی جگہ پر نیا میسج آیا جس میں اس نے لکھا کہ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ دن بعد ایک اور وائس میسج آیا، وہی الفاظ، وہی خوف، وہی بے بسی کی آواز، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور وہی جملہ لکھا گیا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ نہ کوئی نادان لڑکی تھی، نہ چھوٹی بچی تھی، نہ ایسی تھی جو بلا وجہ ایسے میسج کرتی۔ میں بہت پریشان ہوا تھا اور اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں خود اس کے گھر جاؤں گا، دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اب جب مجھے یہ عہدہ ملا تھا تو میں نے طے کیا کہ میں سیدھا اس کے شہر جاؤں گا اور اچانک اس کے دروازے پر پہنچوں گا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا وہ امتزاج مجھے دیکھنے کو ملے گا جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی نکلوائی، 2 گارڈز ساتھ لیے، میں نے راستے کے لیے پھل، مٹھائیاں، تحفے تیار کروائے، لیکن سب سے خاص چیز وہ تھی جسے میں نے خاص طور پر اپنی بہن کے لیے تیار کروایا تھا۔ 3 سونے کے سیٹ جن میں ایک وہ ڈیزائن تھا جو اس نے ایک بار مجھے تصویر میں دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے وہی ڈیزائن مارکیٹ سے ڈھونڈا اور سونے میں تیار کروایا۔ اب میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں اپنی بہن کے خواب پورے کر سکتا تھا۔ میں اس کے دروازے پر اس شان سے جانا چاہتا تھا کہ جب وہ پڑوس میں بتائے کہ میرا بھائی اسسٹنٹ کمشنر ہے تو سب کو فخر ہو۔ میں ہر قدم پر سوچتا جا رہا تھا کہ وہ کیا پہنے ہوگی، وہ کہاں ہوگی۔ جب اچانک دروازہ کھلے گا اور وہ سامنے آ جائے گی، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوگی وہ مجھے سب کامیابیوں سے زیادہ قیمتی لگے گی۔ میں بچپن سے لے کر آج تک ساری قربانیاں سوچ رہا تھا۔ سارے دن رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے بوجھل ہو رہا تھا اور راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ جیسے ہی شہر شروع ہو مجھے بتانا، کیونکہ میں خود اس کی گلی میں جانا چاہتا ہوں اور اسے آواز دینی ہے، اس کو باہر بلانا ہے اور کہنا ہے کہ دیکھ بہن، تیرا بھائی اب بڑا آدمی بن گیا ہے، تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ میں صبح سویرے شہر سے نکلا تھا، دل میں عجیب بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا کسی مصیبت کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ لیکن ماں کی یاد نے قدموں کو نہ روکا، نہ ہی سوچوں کو تھمنے دیا۔ میں نے وہ گاؤں پہلی بار دیکھا تھا جہاں میری بہن کی شادی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی دیواریں مٹی کی تھیں اور کچے راستوں سے گھومتا ہوا میں ایک پرانی گلی میں داخل ہوا۔ میں نے 1-2 راہگیروں سے پوچھا کہ فلاں آدمی کا گھر کون سا ہے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گیٹ تھا جو ٹین کی چادر سے بنایا گیا تھا، جس پر زنگ کے نشان نمایاں تھے۔ دل میں عجیب سا خدشہ تھا، پر میں نے قدم آگے بڑھائے، دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اور وہ منظر جو میرے سامنے تھا اس نے میری روح تک ہلا دی، کیونکہ جس امید سے میں ماں کو دیکھنے آیا تھا وہ امید تو دور کی بات، میری بہن جسے میں 1 سال پہلے اپنی کزن کے پاس چھوڑ کر گیا تھا، اس صورت حال میں ملی کہ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری بہن صحن میں پڑی چارپائی کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، جسم پر مٹی جم چکی تھی، چہرہ جھلسا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں کالے ہو چکے تھے، اور وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی قیدی ہو، جیسے کوئی جانور کو باندھ کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی اور وہ زنجیر چارپائی کے پائے سے مضبوطی سے باندھی گئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ششدر کھڑا رہ گیا اور اگلے ہی لمحے میرے اندر جیسے ایک طوفان آ گیا۔ میں زور زور سے چلایا، اوئے کون ہے اس گھر میں؟ باہر نکلو! تم لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے میری بہن کے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں چیختا رہا، کسی کو پکارنے لگا، اپنی بہن کے شوہر کا نام لے کر بلانے لگا، اور پھر میری بہن نے میری آواز سن کر گردن اٹھائی، مجھے دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیے وہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی۔ میرے کندھے پر سر رکھ کر وہ بلک بلک کر روتی رہی، بار بار ایک ہی جملہ دہراتی رہی تھی کہ بھائی تو آ گیا، تو آ گیا، مجھے یہاں سے لے جا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دینے لگا، بہن میں آ گیا ہوں،
اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ اتنے میں اندر سے ایک درمیانی عمر کی عورت نکلی جس کے چہرے پر بے حسی چلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کون ہو تم جو اس طرح چیخ رہے ہو اور ہمارے گھر میں گھسے ہو؟ میں نے کہا، یہ میری بہن کا گھر ہے، میں اس کا بھائی ہوں اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس عورت کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا تم ہو اس کے بھائی؟ پھر فوراً چہرہ سنبھالتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں اس کی حالت دیکھ چکا ہوں، اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہے۔ کیا یہی سلوک کرتے ہو تم اپنی بیویوں سے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ ابھی۔ اور فوراً میں نے اپنی بہن کی زنجیر کھلوائی اور اسے اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا، جہاں اسے بٹھا کر پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بہنوئی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے پہلے ہی معلوم ہو کہ طوفان آنے والا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا حال کر دیا تم نے میری بہن کا؟ اسے اس لیے بیاہ کر لے گئے تھے کہ جانوروں کی طرح اس سے سلوک کرو؟ وہ کہنے لگا، بھائی بات سنو، ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، کون سی بات ہے جو میری بہن کی زنجیر سے زیادہ سنگین ہو گئی؟ وہ بولا، تم چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میری بہن بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اب وہ اکیلی نہیں رہے گی۔ ہم تینوں دوسرے کمرے میں گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس سے سوال کیا کہ اب منہ کھولو اور سچ سچ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، کیوں تم نے اسے اس حال میں رکھا؟ وہ خاموش ہو گیا، نظریں جھکائے بیٹھا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، بھائی میری مجبوری تھی، تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہاری بہن پاگل ہو گئی ہے، دماغی توازن کھو بیٹھی ہے اور وہ گھر میں چیزیں توڑتی ہے، بچوں کو مارتی ہے، خود کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے ہمیں اسے باندھنا پڑا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ بہانہ بنانے سے پہلے تم نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس کا علاج کروایا یا کسی اسپتال لے کر گئے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات جھوٹ ہے، اگر وہ پاگل ہوتی تو ابھی میرے سامنے ایسی باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ وہ پوری ہوش میں ہے اور تم نے اس پر ظلم کیا، اب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ میں قانون کے دائرے میں لا کر تمہیں سزا دوں گا اور میری بہن اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ میری بہن نے میرا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں امید کی کرنیں نظر آنے لگی۔ وہ ایک بار پھر میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کوئی تمہیں قید نہیں کرے گا، اب تم آزاد ہو۔ بالآخر جب میرے بہنوئی نے بڑی ڈٹائی سے منہ بھر کر کہا کہ تمہاری بہن تو پاگل تھی، تو جیسے میرے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کوئی انسان اتنی آسانی سے کسی کی عزت پر اس طرح کا الزام لگا سکتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے میں پوچھا کہ وہ پاگل کیسے ہو گئی تھی؟ جب تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی، نہ اس کے چال چلن میں کوئی مسئلہ تھا، نہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی تھی۔ پھر 2-2.5 سال کے اندر تم نے ایسا کیا کیا کہ ایک صحت مند بہن میری نظروں کے سامنے ایک لاغر زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت بن گئی؟ اور یہ عورت کون ہے جو تمہارے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے؟ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم نے اپنی پہلی بیوی کو قید کر کے رکھ دیا اور دوسری شادی کر لی اور اسے شوہر ہونے کا حق بھی نہ دیا؟ یا میں نے اسے یہ سب سوال کیے تو اس کا چہرہ فک ہو گیا، وہ بالکل چپ ہو گیا، جیسے الفاظ ہی چھن گئے ہوں، اور وہ بوکھلا گیا۔ میری بہن ابھی بھی صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو چلک رہے تھے۔ میں نے اپنے گارڈ سے اشارہ کیا کہ فوراً جوس اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے۔ گارڈ باہر گیا اور چند ہی لمحوں میں ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر اندر آیا جس میں جوس، بسکٹ اور کیک رکھا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو پیار سے کہا، بہن کچھ کھا لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ رو پڑی۔ اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لیا اور دھیرے دھیرے جوس پینے لگی۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں، لرزتی ہوئی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کس جہنم سے گزر کر آئی ہے۔ جوس پینے کے بعد جیسے اس میں تھوڑی جان آئی اور وہ دھیرے سے بولی، بھائی تمہیں پتا ہے یہ مجھے کس راستے پر دھکیلنا چاہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میری ایک پارٹی بہت خاص ہے، تمہیں خوش کرنا ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، مجھے مار مار کر گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا اور زنجیروں میں باندھ دیا۔
یہ جو عورت تم نے دیکھی ہے یہ اس کی دوسری بیوی ہے جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے نکاح میں لیا ہے اور اب اس کے ساتھ دن رات رہتا ہے۔ مجھے تو جانور سے بدتر سمجھتا ہے۔ میں جب رو رو کر تھک جاتی ہوں تو یہ کہتا تھا کہ پاگل ہو گئی ہو، اور سب کے سامنے یہی کہتا ہے کہ میں ذہنی مریضہ ہوں۔ میں نے جب اس کو منع کیا کہ میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گی تو اس نے کہا کہ تمہارا بھائی اب تمہیں لینے نہیں آئے گا، تمہاری ماں مر چکی ہوگی، تم اب میری ملکیت ہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیسا شوہر تھا؟ یہ کیسا رشتہ تھا؟ میری بہن کی یہ باتیں سن کر میرا صبر جواب دے گیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا اور اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے ساتھ آئے گارڈز کو اشارہ کیا، انہوں نے فوراً اندر آ کر اسے دبوچ لیا اور اب اس کا گریبان گارڈز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرے سامنے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم جیسے لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں، تمہیں تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تمہاری بہن تو پاگل تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے کہا، اگر تمہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اسے ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کیوں اسے قید میں رکھا؟ کیوں اسے مارتے رہے؟ کیا سمجھا تھا تم نے کہ وہ اکیلی ہے؟ اس کا بھائی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کی ماں مر گئی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو گے، اور جو تم اسے دھندے پر لگانا چاہتے تھے اس کے لیے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ میں نے کہا کہ تمہارا دھندا کیا ہے؟ تم نے گھر کو اڈا بنایا ہوا ہے، تمہارا اصل چہرہ تو اب سامنے آئے گا۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم بچ نکلو گے، ابھی میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر دم لوں گا۔ میں نے فوراً علاقے کے ایس ایچ او کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراً ٹیم بھیجی اور میرے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ جب پولیس آئی تو میں نے ساری تفصیل بتائی اور محلے والوں کو بھی جمع کیا۔ جب ان سے بات کی گئی تو سب نے گواہی دی کہ واقعی اس گھر سے روز مار پیٹ کی آوازیں آتی تھیں اور یہ عورت پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ سب نے بتایا کہ وہ باہر آتی جاتی تھی، ہنستی بولتی تھی، لیکن پچھلے 2 سالوں سے اسے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی آواز سنی اس کی، تو سب کو یقین ہو گیا کہ اسے اندر کہیں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ پولیس نے سب بیانات قلم بند کیے اور میرے بہنوئی کو گرفتار کر لیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی، قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی بہن کی طلاق کے کاغذات تیار کروائے اور اسے زبردستی طلاق لی۔ وہ بھی میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے چپ چاپ دستخط کر گیا اور یوں میری بہن کی زندگی کا وہ اذیتناک باب بند ہو گیا۔ جب ہم عدالت سے نکلے تو میں نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تم نے بہت کچھ سہ لیا لیکن اب تمہیں کبھی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میری بہن میرے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑتی اور کہتی، بھائی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا کہ دیر اس لیے ہوئی جب تم نے پکارا تب میں کچھ نہیں تھا، آج جو آیا تو سب کچھ بن کے آیا۔ اب تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ گھر پہنچے تو میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس کا بیٹا کچھ قیمتی واپس لے کر آیا ہے۔ میری ماں نے میری بہن کو گلے لگا لیا اور ہم سب اندر چلے گئے۔ ماں کو میں نے صرف اتنا بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اس لیے طلاق ہو گئی۔ پوری سچائی نہیں بتائی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں کا دل یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا، اور ویسے بھی میری بہن اب ہمارے ساتھ ہے تو یہی کافی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ان دونوں عورتوں کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میری ماں بھی بیمار تھی اور بہن بھی ابھی ذہنی طور پر بہت کمزور تھی۔ میں نے فوراً گھر کا ماحول بہتر کرنے کا سوچا۔ ایک بڑا گھر کرائے پر لیا جہاں کھلی ہوا اور سکون میسر ہو، نوکرانی اور باورچی رکھے تاکہ میری بہن اور ماں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ان کو ہر سہولت کا بندوبست ہو۔ میری کزن جسے میں پہلے ہی اپنی ماں کے پاس چھوڑایا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور وہ میری ماں اور بہن کا ایسے خیال رکھتی جیسے وہ اس کی ماں اور بہن ہوں، اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتی، انہیں وقت دیتی، باتیں کرتی اور میری بہن کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس لانے لگی۔ میری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آنے لگی تھی۔ ماں کی صحت بھی اب بہتر ہو رہی تھی۔
وہ کہتی تھی کہ جب سے میری بیٹی واپس آئی ہے مجھے جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ میرے لیے اب زندگی کا مقصد صاف تھا۔ میں نے خود کو اپنی ماں اور بہن کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ وہ دن رات جو اذیت سہ چکی تھیں ان کا کوئی ازالہ، کوئی دولت، کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر دن خوش رہیں، ہنسیں، جئیں اور کبھی ماضی کو یاد نہ کریں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کی ہر سانس خوشی میں گزرے گی۔ ہم غریب لوگ تھے، نہ غربت نے ہمیں ذلیل کرایا۔ ہم نے سوچا کہ جس آدمی کے ساتھ بہن کی شادی کی ہے وہ امیر ہے تو خوش رہے گی، بس یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو انسان امیر ہے وہ اچھا ہے اور جو غریب ہے وہ برا انسان ہے۔ ہم لوگ اس سوچ کو نہیں بدل سکتے، کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمارے سے اگلی نسل بھی نہیں بدل سکتی، اس سے اگلی بھی نہیں بدل سکتی، لیکن ہم اپنے حالات ضرور بدل سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے حالات بدل سکے، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں پیسے سے ساری عزت اور سکون اور سہولیات خریدی جا سکتی ہیں۔ سکون پیسے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ ایک حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت کٹھن ہے، لیکن اگر انسان کے اندر ہمت ہو، ارادہ مضبوط ہو، دل میں یقین ہو تو وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میری بہن پر جو بیتی وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ اس کے معصوم خواب چکناچور ہو گئے تھے، اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، اس کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں واپس لاؤں گا۔ اسے وہ عزت دوں گا جو اس کا حق ہے، اور وہ سکون دوں گا جو ہر عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں ملنا چاہیے۔ میری بہن نے بہت صبر کیا، برداشت کیا، اس پر ظلم ہوا، قید میں رکھی گئی، دھوکہ دیا گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور میں نے بھی اس کی آواز بن کر، اس کا سہارا بن کر اس کے مجرم کو سزا دلوائی، اس کا رشتہ ختم کرایا، اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے ایک نیا، محفوظ اور خوشحال مستقبل ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جو اسے سمجھے، عزت دے اور اس کی روح پر لگے زخموں کو مرہم دے۔ میری ماں بھی اب خوش ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی اب محفوظ ہیں۔ وہ دن گئے جب ہم لوگوں کے تانے سنتے تھے، غربت کا سامنا کرتے تھے، بے بسی کا شکار تھے۔ آج میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے پیاروں کا محافظ ہوں۔ زندگی ہمیں آزماتی ہے، لیکن ہر آزمائش ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہمیں گر کر اٹھنا ہوتا ہے، ٹوٹ کر جوڑنا ہوتا ہے، درد میں بھی مسکرانا سیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی، ہر رشتہ کمزور نہیں ہوتا، بس ہمیں ہوش، عقل اور ہمت کے ساتھ فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بہن، بیٹی، دوست یا رشتہ دار تکلیف میں ہو تو اس کی آواز بنیں، اس کا ہاتھ تھامیں، سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر ہم سب ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ دنیا بہترین بن سکتی ہے۔ اب میں اپنی بہن کے لیے ایک نیا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، ایک ایسا انسان جو نہ صرف اس کے ماضی کو سمجھے بلکہ اس کے حال اور مستقبل کو سنوارے، ایک ایسا مرد جو اسے اعتماد دے، عزت دے اور ایک نیا آغاز کرنے کا حوصلہ دے، کیونکہ میری بہن دوبارہ خوش رہنے کی حقدار ہے، سکون کی حقدار ہے، محبت کی حقدار ہے۔ میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی ہار مت مانو، کبھی جھکو مت، کبھی کسی ظلم کو قبول مت کرو، ہمت سے کام لو، حق کے لیے لڑو اور اپنے اپنوں کا ساتھ دو، کیونکہ اگر آپ کا دل صاف ہے، نیت سچی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، زندگی مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار